रसूल अरबी का इरशाद हो रहा है इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। आज की मजलिस उस कश्ती निजात के नाम जिसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं, गाजी अब्बास के नाम आज की मजलिस आपकी पेश खिदमत मौला अब्बास के कुछ फ़ज़ाइल व कमालात पेश करती हूँ कि दो शख्स या शायद दो आलिम दीन आपस में कर रहे थे कि अब्बास ज़्यादा अफजल है या सलमान फ़ारसी ज़्यादा अफजल है। अब कंपेयर औलाद अली का असहाब अली से है। वो कंपेयर कर रहे हैं कि सलमान ज़्यादा फजीलत रखते हैं, ज़्यादा बुलंद वाला है, या अब्बास ज़्यादा बुलंद वाला है। अब जब सलमान से कंपेयर किया जा रहा है तो सलमान का भी अपना मुकाम है। सलमान कोई मामूली सहाबी नहीं है, मामूली अली का जाने वाला नहीं है। सलमान ईमान के उस मंजिल पर है जहाँ पर रसूल ने कहा सलमान व मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। हर किसी को ये शरफ हासिल नहीं है, अहले बैत में से है सलमान, उस मुकाम पर है सलमान। और अली फरमाते हैं कि इस रुए ज़मीन पर या कहीं भी सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से बारिश हुआ करती है। सिर्फ 7 शख्सियत ऐसी जिसकी वजह से बारिश हुआ करती है। एक खुद मौला अली, एक जनाब सलमान फ़ारसी, एक जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, एक जनाब मिक़दाद, एक जनाब मीसम तम्मार और एक हुज़ैफ़ा यमानी। ये वो शख्सियत है जिसकी वजह से ज़मीन पर बारिश हुआ करती है। तो जिसकी वजह से अल्लाह ज़मीन पर बाराने रहमत बरसाता हो, वो कोई मामूली शख्सियत तो नहीं होगी। तो वो दोनों कहते हैं कि अभी हम आपस में ये बातें कर रहे थे कि अफजल कौन है, अब्बास या सुलेमान। तो कहते हैं कि अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक मेरे ऊपर नींद का गलबा हुआ और मेरी आँख लग गई। जब नींद का गलबा हुआ तो मैंने देखा कि मौला अली खुद तशरीफ़ लाए हैं और कह रहे हैं कि तुम क्या कह रहे थे कि मेरा अब्बास अफजल है या सलमान अफजल है। तो ये याद रखो, सलमान वो है जो पहले मुसलमान बना, फिर मंजिलों को तय करता हुआ, ईमान के दर्जों को पार करता हुआ, नबी के साथ रहकर नबी के करामात देखे, अली के मौजज़ात देखे, कलाम इलाही को देखा, अर्श इलाही को देखा। इतने सारे कमालात को देखने के बाद सलमान इस मंजिल पर पहुँचे कि नबी कहे कि सलमान मिन्ना, सलमान हम अहले बैत में से है, लेकिन मेरा अब्बास वो है कि जिसके ऊपर सिर्फ अब्बास की निगाह करम जिस पे कर दे अब्बास, उसे खुद अब्बास सलमान बना दिया करता है। सलमान कर उसे ही अब्बास सलमान बना दिया करता है। अब अब्बास की शुजाअत कौन नहीं जानता, अब्बास की वफ़ादारी कौन नहीं जानता, अब्बास की अलमदारी कौन नहीं जानता। कुछ चीज़ें इस तरह मंसूब हो जाती हैं किसी से कि हम जैसे ही उस चीज़ का नाम लाते हैं हमारे जहन में फ़ौरन उस शख्सियत की तस्वीर आती है। सक्काई बनी हाशिम के ख़ानदान से चली जा रही है, लेकिन जहाँ भी सक्का का नाम आता है तो बेसाख्ता अबुल फजल अब्बास का जहन में तस्करा होता है कि सक्काए सकीना, ये मशहूर लक़ब है। दूसरा लक़ब अलमदार, अलमदार बनी हाशिम के ख़ानदान से चली जा रही है। सिर्फ अब्बास अलमदार नहीं थे, मौला अली ने भी अलमदारी की है, जिसके लिए मीर अनीस कहते हैं कि आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार। उलुल अज़्म लफ्ज़ उलुल अज़्म रसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने अलमदार के लिए इस्तेमाल किया। मीर अनीस कहते हैं कि आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, एक हुए हमज़ा तो एक जाफ़र तैयार, बाद उनके ज़ेब अलम हुए हैदर कर्रार, अब अब्बास है इस मनसबे वाला का मुख्तार, कुर्सी के पायों से भी सिवा पाया है मर्तबा इनको, क्या दस्त बदस्त अब्बास को मिला है मर्तबा। यहाँ पर लफ्ज़ कुर्सी इस्तेमाल करते हैं जनाब मीर अनीस, ये शायर आले मोहम्मद है। कुर्सी का यहाँ पर कुर्सी से मुराद वो कुर्सी नहीं जिस पे इंसान बैठता है, वसिया कुर्सी हुस समावात वल अर्ज़। यहाँ पर लफ्ज़ आयतल कुर्सी से कुर्सी को निकाल कर कहा कि कुर्सी के पायों से भी सेवा मर्तबा अब्बास को मिला है। सलवात पढ़ दीजिए।
مرتبہ ایک مشہور لقب قمر بنی ہاشم، غازی کا جو بہت مشہور لقب ہے وہ قمر بنی ہاشم کا چاند۔ یوں زمانے میں ہر انسان اپنے گھر کے لیے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے عزیز پایا جاتا ہے۔ ہر اولاد اپنے والدین کے لیے خوبصورت ہے، اس کی نگاہ میں اپنی اولاد سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم کے خاندان میں کون خوبصورت نہیں ہے؟ خوبصورتی جن کے در کی پائے خاک ہو، وہ اس در میں، اس گھر میں قمر بنی ہاشم کا لقب اپنے نام کرنا، یہ اپنے آپ میں بڑا کمال ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں اگر خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے تو جناب یوسف سے، خوبصورتی کی مثال جناب یوسف کی مشہور ہے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یوسف کا حسن و جمال میرے نبی کے حسن و جمال کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس گھر میں قمر بنی ہاشم کا لقب کسے دیا؟ عباس کو، جہاں خود مولا علی، جس کے آگے الفاظ نہیں ہے، مولا علی کا ایک لقب ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب اللہ سے آگے الفاظ نہیں ہیں، اللہ سے آگے کوئی بڑا الفاظ نہیں ہے۔ اس جگہ پر جہاں علی کو کہا جاتا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس مقام پر علی کے ہوتے ہوئے قمر بنی ہاشم کا لقب، یعنی بنی ہاشم کا چاند، یہ لقب اپنے نام کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ ایسی شخصیت جہاں حسن و حسین موجود ہو، جہاں علی اکبر جیسا خوبصورت جوان جس کی خوبصورتی کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہوں، اس گھر میں اگر قمر بنی ہاشم کا لقب کسی کو ملا ہے تو وہ عباس کو ملا ہے۔ یا یوں اور سمیٹ کر لفظوں کو اور کھول کر اور آسان کر کے کہہ دوں کہ کوئلے میں ہیرے کا چمکنا اور ہے اور ہیرے میں ہیروں کا چمکنا اور ہے، تو اس جس گھرانے میں سب کے سب چاند ہو، جس گھرانے میں سب کے سب روشن ہو، اس گھرانے میں قمر بنی ہاشم اگر کسی کو کہا گیا تو ابوالفضل عباس کو کہا گیا۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک عباس وہ کہ عباس مقصود مشیت ہے، کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو عباس کی فضیلت کے لیے، عباس کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بس دو جملے میں اگر عباس کی پوری فضیلت بیان کرنا چاہیں تو ممکن تو نہیں ہے، لیکن جتنا میں کر سکتی ہوں میں آپ کے پیش خدمت کرتی چلوں کہ عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات کا نام عباس ہے کہ جس کے زیر سایہ یہ کل کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک مخلوق، پوری کل کائنات جس کے زیر سایہ محفوظ ہو اسے وقت کا امام کہتے ہیں، اور خود وقت کا امام جس کے زیر سایہ خود کو محفوظ کرے اسے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ خود وقت کا امام خود کو عباس کے ہوتے ہوئے محفوظ کرے اسے عباس ابن علی کہتے ہیں۔ رسول کے باب کا نام، باب العلم کا نام علی ہے، اور حسین کے باب العلم کا نام عباس ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ عباس کو علم میں نے ایسے دیا ہے جیسے کوئی چڑیا اپنے بچے کے چونچ میں دانہ چگاتی ہے، میں نے اس طرح عباس کو علم دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اور عباس کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے اور شفا بھی دینے والے ہیں غازی عباس۔ تو عباس کس طرح شفا دیتے ہیں کہ کسی کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے۔ آپ کے پیش خدمت ایک واقعہ پیش کرتے چلوں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ایک شخص تھا، اسے بیک پین تھا، بہت زیادہ اسے درد، اتنی شدید اسے درد ہوا کرتی تھی کہ وہ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ میں کروٹ لینے کے لیے بھی سوچا کرتا تھا کہ میں کروٹ لوں یا نہیں، اس طرح اسے بیک پین ہوا کرتا تھا، اتنا زیادہ درد، ہمارے بون میرو جو ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈیوں میں وہ جو جیلی پایا جاتا ہے وہ ختم ہو چکا تھا ان کا۔
وہ کہتے ہیں یہ ایسا شدید درد تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ موت آ جائے، یہ درد نہیں ہو۔ کہتے سالوں تک میں بستر پہ پڑا تھا، مجھے لوگ خود سے کروٹ کرتے تھے، مجھے اٹھاتے تھے اور مجھے بٹھاتے تھے، میں لیٹ کر نماز پڑھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر سے مشورہ لیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن آپ کا اگر کر بھی دیا جائے تو چانسز بہت کم ہے کہ آپ صحیح ہو سکیں گے، ممکن ہے آپ کو فالج ہو جائے یا ممکن ہے آپ مر جائیں، بہت رسک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بار ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپریشن کروا لوں گا۔ تو جب طے یہ پا گیا کہ آپریشن کرا لینا ہے تو گھر میں سے کسی فرد نے کہا کہ آپریشن سے پہلے ایک بار کربلا کی زیارت سے آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا موقع بہت اچھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں بیمار تھا اور جب کربلا کی زیارت کی بات چل رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ میں کربلا جاؤں گا اور وہاں مولا سے اپنے لیے شفا مانگوں گا۔ وہ ایسا کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی، کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے چونکہ مجھ سے کہا ہے، دستبردار ہو گیا ہے کہ اب آپ کو کوئی چانس نہیں ہے اگر آپریشن کر دیا جائے تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، اس لیے میں ایک بار کربلا جا کر آ جاتا ہوں، اس کے بعد آپریشن کروا لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کربلا گیا اور ذریعہ امام ابوالفضل عباس میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص ادھر سے آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے کہ اس طرح نہیں بیٹھو، تم اپنی کمر کو عباس کے روضے سے مس کر لو، عباس کے روضے سے تم اپنی کمر کو وہ مس کر لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے احترام کیا کہ میں اپنا کمر عباس کے روضے سے مس نہیں کر سکتا، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جسے جہاں شفا چاہیے ہوتا اس چیز کو ذریعے سے مس کر رہے تھے، اب کبھی آنکھوں سے لگا رہے ہیں، کوئی چھوم رہے ہیں، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ وہاں پہ لگا رہا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ میں اپنے کمر کو ذریعے سے کیسے مس کر سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ تو شخص جو تھے پھر کچھ دیر کے بعد آئے اور پھر مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کمر کو ذریعے عباس سے مس کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے ڈانٹا تو مجھے تھوڑا سا خوف لگنے لگا، جب مجھے خوف لگا تو میں نے اپنی پیٹھ کو ذریعے عباس سے مس کیا، اور جب میں نے مس کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے بجلی کے جھٹکے لگتے ہوں، مجھے اس وقت کرنٹ جیسا محسوس ہوا، اور جب مجھے کرنٹ جیسا محسوس ہوا تو مجھے جب میں نے اپنے آپ کو ذریعے سے الگ کیا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ میں کبھی بیمار تھا۔ کہتے مجھے کبھی ہی نہیں لگا کہ میں بیمار تھا، اور خوشی کا عالم میرے یہ تھا کہ میں دوڑ کے کبھی جاتا تھا باہر، کبھی اندر آتا تھا۔ وہ اتنے سال سے وہ کہتے کہ میں بستر پہ تھا، میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، تو کہتے کہ میں دوڑ کے خوشی کے عالم میں باہر جاتا تھا، کبھی باہر سے اندر آتا تھا، یہاں تک کہ میں نے جب باہر ہم لوگ نکلنے لگے تو میں سیڑھیوں سے چڑھ کے جاتا تھا، لوگ لفٹ لیتے تھے لیکن میں سیڑھیوں سے چڑھ کے جاتا تھا، میری خوشی کا عالم یہ تھا۔ اور وہ کہتے ہیں غازی نے مجھے اس طرح شفا دی، اس طرح مجھے شفا دی کہ نہ مجھے خبر ہوئی کہ میں کبھی بیمار تھا، اور نہ لوگوں نے اس بات پر دھیان دیا کہ میں چل کر نہیں آیا تھا بلکہ کوئی مجھے اٹھا کر کے لے کر آیا تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ تو اس طرح ابوالفضل عباس جو باب الحوائج ہیں وہ اس طرح شفا بھی دیتے ہیں، اس طرح نجات بھی دیتے ہیں۔ اور غازی عباس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عباس مقصود مشیت ہے۔ کیوں کہا کہ اب مولا عباس کا بچپنے کا زمانہ ہے اور مسجد رسول میں مولا علی ممبر سلونی پر خطبہ دے رہے ہیں اور پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور علی کا خطبہ چالو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عرابی ایک صندوق لے کر کے آیا، اس کے دور سے علی کو سلام کیا اور کہتا ہے یا علی میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ تو لوگوں نے اسے راستہ دیا، علی کے پاس آیا اور اس نے صندوق رکھا، علی نے جواب دیا۔ اب جب صندوق کو کھولا گیا تو ایک خوبصورت اس زمانے کے حساب سے بہت ہی عمدہ قسم کی ایک تلوار تھی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ نہ تلوار چھوٹی تھی